Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It is English compulsory for second year. We are reading the fourth chapter of the novel Goodbye Mr. Chips by James Hilton. This novel deals with the biography of a retired school teacher, Mr. Chipping, known as Mr. Chips. Staying at Mrs. Wickett's across the Brookfield School, he is remembering his past. This chapter records his memory of the spring of 1896, which was very dear to him. During summer vacations of 1896, he met Catherine Bridges. They fell in love with each other and married. So this is the most beautiful, interesting and exciting incident of the novel. In the previous lecture, we have read half of the chapter. Let us take its review first. Meeting with Catherine Bridges. The importance of the spring of 1896. Mr. Chips' age was 48 at that time. He was appointed housemaster. He visited Lake District with Dowden, his colleague, stayed at Waysdale Head, ran to save a girl on a mountain, sprained his own ankle, and became the rescued instead of the rescuer. His views about modern women. Never felt at ease with them. They seemed to him monstrous creatures, filled him with horror. Chips did not hold with this modern newness and freedom. His idea of nice women. He thinks that nice women should be weak, timid, delicate, and men treated them with politeness. Now come to our today's lecture. Now we will read about Catherine Bridges. Here in this passage, for the first time, her name is disclosed to us. Her name was Catherine Bridges. She was 25, young enough to be Chips' daughter. She had blue, flashing eyes, freckled cheeks, and smooth, straw-colored hair. अब यहाँ कैथरीन ब्रिजेस का इंट्रोडक्शन हमसे करवाया गया कि वो बहुत नौजवान लड़की थी, 25 साल की उम्र की, चिप्स के मुकाबले में, क्योंकि वो 48 ईयर्स के थे एट दैट टाइम, तो वो उनकी बेटी जैसी लगती थी। नीली चमकदार आँखें थीं, चेहरे पर धब्बे थे हल्के हल्के, और स्मूथ बिल्कुल रेशमी सीधे बाल थे जर्दी माइल रंग के। She too was staying at a farm on holiday with a girlfriend. जिस तरह मिस्टर चिप्स लेक डिस्ट्रिक्ट में गर्मियाँ गुजारने आए हुए थे, गर्मियों की छुट्टियाँ, इसी तरह वो भी अपनी दोस्त के साथ एक फार्म हाउस पे ठहरी हुई थी, हॉलीडेज स्पेंड करने आई थी. And as she considered herself responsible for Chip's accident, she used to bicycle along the side of the lake to the house in which the quiet, middle-aged, serious-looking man lay resting. क्योंकि वो समझती थी कि मिस्टर चिप्स उसको बचाते हुए गिर पड़े हैं और उनको एंकल में मोच आ गई है, तो वो मिस्टर चिप्स के रिजाइडिंग प्लेस पे, जहाँ वेस्डेल हेड में वो कैंप किए हुए थे, वहाँ रोज़ आती थी उनकी तीमारदारी के लिए, जहाँ क्वाइट मीन खामोश तबा, मिडल एजड उधेड़ उम्र शख्स, सीरियस लुकिंग संजीदा, ले रेस्टिंग आराम करते हुए लेटे होते थे. दैट वाज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट. पहली नज़र में जब उसने उन्हें देखा था तो उसने उन्हें समझा था कि बड़े वो संजीदा तबा और इस तरह के मिडल एजड शख्स हैं. And he, because she rode a bicycle and was unafraid to visit a man alone in a farmhouse sitting room, wondered vaguely what the word was coming to. और वो, क्योंकि वो उनके पास साइकिल चलाकर आती थी बेखौफ व ख़तर, एक आदमी के पास, एक मर्द के पास अकेले में फार्म हाउस देही कैमगा पे आ जाती थी, तो वो हैरान होते थे बड़े मुबहम तरीके से कि ज़माना किस तरफ जा रहा है. ही स्प्रेन पुट हिम एट हर मर्सी. उनकी मोच ने उन्हें उसके रहमो करम पर डाल दिया था. एंड इट वाज सून रिवील्ड टू हिम हाउ मच ही माइट नीड दैट मर्सी. और जल्द ही उन्हें ये
کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، ریویلڈ مین ایکسپوز ٹو ہم، کہ انہیں اس کی اس مرسی کی، رحم و کرم کی کتنی ضرورت تھی. آفٹر ریڈنگ دس پیسیج these traits of Catherine Bridges' character comes to view. She was young, 25 years old, had blue flashing eyes, freckled cheeks, smooth straw-colored hairs. In the next passage, there are some more traits about her character. She was a governess out of a job. With a little money saved up, she read and admired Ibsen. وہ پہلے آیا رہی تھی لیکن اب وہ آؤٹ آف جاب تھی، بے روزگار تھی. تھوڑی بہت اس نے رقم بچا رکھی تھی اور وہ ابسن جو رائٹر تھے، نارویجین ڈراماٹسٹ، ان کو پڑھنا پسند کرتی تھی، ان کی تعریف کرتی تھی. شی بلیوڈ دیٹ ویمن ought ٹو بی ایڈمیٹڈ ٹو دا یونیورسٹیز، اور وہ اس بات کی فیور کرتی تھی کہ عورتوں کو بھی ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز میں داخلہ لینا چاہیے. شی ایون تھاٹ دے ought ٹو ہیو اے ووٹ، اور وہ اس چیز کی بھی حمایت کرتی تھی کہ عورتوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا تھا. تو وہ اس چیز کی حامی تھی کہ عورتوں کو بھی رائے شماری میں حصہ لینا چاہیے. ان پالیٹکس شی واز اے ریڈیکل with leaning towards the views of people like Bernard Shaw and William Morris. اگر اس کے سیاسی نظریات دیکھے جائیں تو وہ سیاست میں ریڈیکل تھی، یعنی ریولیوشنری آئیڈیاز رکھتی تھی، انقلابی نظریات رکھتی تھی. لیننگ مین رجحان، میلان، اس کی پریفرنس تھی ان نظریات کی جس طرح برنارڈ شاء کے نظریات تھے. برنارڈ شاء از دا آئرش ڈراماٹسٹ. ولیم موریس بھی رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں اور سوشل ریفارمر. تو ان کے نظریات کو یہ پسند کرتی تھی جو کہ ریولیوشنری آئیڈیاز کے مالک تھے. All her ideas and opinions she poured to Chips during those summer afternoons at Waysdale Head. اور یہ سارے نظریات اس نے مسٹر چپس میں بھی منتقل کر دیے تھے جب وہ ویزڈیل ہیڈ میں وزٹ کرنے اس کے پاس آیا کرتی تھی. And he, because he was not very articulate, did not at first think it worthwhile to contradict them. مسٹر چپس کیتھرین کی باتیں غور سے سنتے رہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ زیادہ آرٹیکولیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپریسو، اپنے آپ کو بیان کرنے کے اہل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایسی لفاظی نہیں تھی جیسے وہ اپنے آئیڈیاز کو بیان کرتی تھی. تو اس لیے وہ پہل تو یہ سوچتے تھے، ورتھ وائل مین یہ بات اہم سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہ کریں، اس کے خیالات کو اپوز نہ کریں، تردید نہ کریں. ہر فرینڈ وینٹ اوے بٹ شی اسٹیڈ. اب اس کی بھی دوست جو اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی سیر کرنے، واپس چلی گئی تھی، لیکن وہ رک گئی. وٹ کوڈ یو ڈو ود سچ اے پرسن؟ چپس تھاٹ. چپس خیال کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. He used to hobble with stick along a footpath leading to the tiny church. جب وہ کچھ چلنے کے قابل ہوئے تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے، ہابل مین سٹمبل، لڑکھڑاتے ہوئے ایک لاٹھی کے ساتھ چلتے ہوئے سائیڈ ویز پر، فٹ پاتھ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ایک چھوٹی سی چرچ کے طرف نکل جاتے تھے. There was a stone slab on the wall. چرچ کی دیوار کے ساتھ ایک پتھر کی سل بنی ہوئی تھی. And it was a comfortable to sit down facing the sunlight. تو وہاں انہیں بڑا آرام دہ محسوس ہوتا تھا سورج کی طرف رخ کر کے بیٹھنا اس سل پر. اینڈ دا گرین براؤن میجسٹی آف دا گیبل، اور سبزی مائل بھورے رنگ کے شاندار پہاڑ گیبل کو دیکھ رہا انہیں بہت اچھا محسوس ہوتا تھا. اینڈ لسننگ ٹو دا چیٹر
of well, yes, Chips had to admit a very beautiful girl. اور وہاں بیٹھ کر ایک خوبصورت لڑکی چپس کو آخرکار ماننا پڑا تھا کہ گپ شپ کو سننا. چیٹر مین ٹاک، گپ شپ. تو آخرکار چپس کو یہ ایڈمٹ کرنا پڑا تھا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس کی باتیں انہیں بہت مائل کرتی تھیں، انہیں اچھی لگتی تھیں. تو آخرکار انہیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑا کہ یہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، انہیں تسلیم کرنا پڑا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اس کے کچھ اور ٹریٹس کریکٹر کے. شی واز گورننس آؤٹ آف جاب. اور جب اس کے سوشل اور پولیٹیکل آئیڈیاز کو دیکھیں تو شی ریڈ اینڈ ایڈمائرڈ ابسن، بلیوڈ ویمن ought to be admitted to universities and they ought to have a right of vote. She is radical in politics, leaning towards Bernard Shaw and William Morris, thought that men who disapproved of modernity were terrible bores. نیکسٹ پیسیج میں ہم دیکھتے ہیں ہی ہیڈ نیور میٹ اینی ون لائک ہر. مسٹر چپس پہلے اس جیسی لڑکی سے کبھی نہیں ملے تھے. ہی ہیڈ آلویز تھاٹ دیٹ دا ماڈرن ٹائپ دس نیو ویمن بزنس ووڈ ریپیل ہم. وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ جدید قسم کی خواتین جو ہیں وہ انہیں ناگوار لگتی ہیں. ریپیل مین ریپلس کرتی ہیں، انہیں اچھی نہیں لگتی، ان کے کام انہیں اچھے نہیں لگتے. اینڈ ہیئر شی واز، لیکن یہاں ویسی ہی لڑکی ان کے سامنے تھی. میکنگ ہم پازیٹیولی لک فارورڈ ٹو دا گلمس آف ہر سیفٹی بائسیکل کیریئرنگ along دا لیک سائڈ روڈ. اب یہاں اس لڑکی نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ مثبت انداز میں دیکھیں کہ وہ اس کا انتظار کیا کرتے تھے شدت سے جب وہ بائسیکل چلاتی ہوئی لیک سائڈ روڈ، جھیل کے ساتھ ساتھ والی سڑک پر آتی تھی. تو وہ مجبور ہو گئے تھے کہ اس کے انتظار پر، یعنی پہلے تو وہ عورتوں سے نفرت کرتے تھے، مطلب ایک طرح سے ان سے مانسٹرس کریچر کہتے تھے، لیکن اب تھوڑی ان کی لیننگ ہو گئی تھی ٹورڈز دا ویمن. کیتھرین بریجز نے انہیں امپریس کر دیا تھا. اینڈ شی ٹو ہیڈ نیور میٹ اینی ون لائک ہم. اور وہ بھی دوسری طرف کیتھرین بھی کبھی ایسے شخص سے پہلے نہیں ملی تھی جیسے کہ مسٹر چپس تھے. شی ہیڈ آلویز تھاٹ دیٹ مڈل ایجڈ مین ہو ریڈ دا ٹائمز اینڈ ڈس اپرووڈ آف ماڈرنٹی ور ٹیریبل بورس. وہ بھی سمجھا کرتی تھی، سوچا کرتی تھی پہلے کہ جو مڈل ایجڈ درمیانی عمر کے مرد ہوتے ہیں اور جو ٹائمز نیوز پیپر ہے، یہ برٹش ڈیلی نیشنل نیوز پیپر، یہ پڑھنے والے جو مرد ہوتے ہیں بہت سنجیدہ قسم کے، یہ ٹیریبل بورز ہوتے ہیں، بہت زیادہ بیزار کر دینے والے لوگ ہوتے ہیں. یٹ ہیئر ہی واز، لیکن اب اس کے سامنے اسی قسم کے شخص مسٹر چپس موجود تھے، لیکن ان کے بارے میں اس کی رائے بدل چکی تھی. کلیمنگ ہر انٹرسٹ، وہ اب اس کی توجہ کے مستحق بن گئے تھے، توجہ انہوں نے اپنی طرف اس کی مبذول کروا لی تھی. اینڈ اٹینشن فار مور دین یوتھ آف ہر اون ایج، یہاں تک کہ اس کی اپنی عمر کے لڑکوں سے زیادہ وہ توجہ کا مرکز بن گئے تھے. شی لائکڈ ہم انیشیلی، شروع میں تو ایسا تھا کہ وہ صرف انہیں پسند کرتی تھی. بیکاز ہی واز سو ہارڈ ٹو گیٹ ٹو نو، کیونکہ وہ بہت سمجھنے میں بہت مشکل تھے، ان کی پرسنالٹی کو جاننا بہت مشکل تھا. بیکاز ہی ہیڈ جینٹل اینڈ کوائٹ مینرز، کیونکہ ان کے بہت دھیمے انداز تھے اور پرسکون اطوار تھے، طور طریقے تھے. جینٹل مین سافٹ، کوائٹ مینرز پرسکون طور طریقے. بیکاز ہز اوپینینز ڈیٹڈ فرام دوز اٹرلی امپاسبل 70s اینڈ 80s اینڈ ایون ارلیئر. اور کیونکہ ان کی جو اوپینین تھی، مسٹر چپس کی رائے تھیں، وہ فرسودہ تھیں 70s اور 80s کی. تو وہ پرانے طرز کے انسان تھے، پرانے خیالات کے حامل، جن کی آراء جو تھیں بہت فرسودہ تھیں،
70s اور 80s کی 1870 اور 1880 کی دہائی سے تعلق رکھتی تھیں. ایون ارلیئر اس سے بھی پرانے خیالات کے وہ مالک تھے. Yet for all that, so thoroughly honest, and because his eyes were brown and he looked charming when he smiled. اور اس کے علاوہ thoroughly mean completely honest, پوری ایمانداری سے اگر دیکھا جائے تو اس وجہ سے بھی وہ اسے اچھے لگتے تھے کیونکہ ان کی آنکھیں بھوری تھیں اور وہ چارمنگ مین کیپٹیویٹنگ دلکش لگتے تھے, خوبصورت لگتے تھے. وین ہی اسمائلڈ جب مسکراتے تھے. آف کورس شیل کال یو چپس ٹو. اور پھر اس نے کیتھرین نے انہیں کہا واقعی میں بھی آپ کو چپس ہی کہوں گی. شی سیڈ, اس نے کہا, وین شی لرن دیٹ واز ہز نک نیم ایٹ اسکول. جب اسے پتہ چلا کہ یہ ان کا عرف عام میں نام ہے اسکول میں مسٹر چپس, تو وہ بھی انہیں چپس کہنا ہی چاہتی تھی. تو اس نے کہا کہ آئندہ میں آپ کو چپس ہی کہوں گی. Within a week they were head over heels in love. ایک ہفتے کے اندر جب وہ انہیں نرسنگ کرنے کے لیے ان کی آتی تھی اور وہ گپ شپ لگاتے تھے تو ان ایک ہفتے کی ملاقات کے دوران وہ ایک دوسرے سے ہیڈ اوور ہیلز ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹلی, مکمل طور پر ایک دوسرے سے انہیں محبت ہو گئی. بیفور چپس کوڈ واک ود آؤٹ اے اسٹک, اس سے پہلے کہ مسٹر چپس چھڑی سے چلنا کے بغیر چلنا شروع کرتے. دے کنسیڈرڈ دیم سیلوز انگیجڈ, وہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بندھن میں بندھا ہوا محسوس کرنے لگے. اینڈ دے ور میریڈ ان لندن اے ویک بیفور دا بگننگ آف دا آٹم ٹرم. اور پھر انہوں نے لندن میں شادی کر لی آٹم ٹرم, خزاں کی ٹرم شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے. تو یہ سٹوری ہے جو کہ موسٹ انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے ناول کا, میٹنگ آف مسٹر چپس ود کیتھرین بریجز وچ لیڈس ٹو دیئر میرج. اب آج کا جو ہم نے لیکچر پڑھا ہے اس کے پاسبل کوشچنز یہ بنتے ہیں. پریویس لیکچر کے میں نے ساتھ ساتھ بتا دیے تھے. ناؤ دا پاسبل کوشچنز آف ٹوڈیز لیکچر. واٹ واز دا نیم آف دا گرل. یہ پیسج ہم نے جو فرسٹ پڑھا تھا اس میں نیم اس کا ڈسکلوز کیا گیا. فرسٹ ٹائم ہر نیم واز کیتھرین بریجز. ہاؤ اولڈ واز شی, یہ بھی آپ نے پڑھا. شی واز 25 years old, young enough to be چپس ڈاٹر. ڈسکرائب کیتھرینز فزیکل اپیئرنس, اس میں ساری فزیکل اپیئرنس جو بتائی گئی ہے کہ شی ہیڈ بلو فلیشنگ آئیز, فریکل چیکس, اسٹرا کلرڈ ہیئر, اسموتھ ہیئر, یہ سارا لکھیں گے. وٹ واز دا پروفیشن آف کیتھرین. نیکسٹ پیسج میں آپ نے پڑھا تھا کہ شی واز گورنس آؤٹ آف جاب. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ کیتھرینز ویوز اباؤٹ ویمن. عورتوں کے بارے میں اس نے کیا اپنے نظریات کا اظہار کیا تھا کہ دے ought ٹو بی ایڈمیٹیڈ ٹو یونیورسٹیز اینڈ دے ought ٹو بی گیون دا رائٹ آف ووٹ. نیکسٹ کوشچن ہے ڈسکرائب ہر پولیٹیکل آئیڈیاز. سیاسی نظریات اس کے کیسے تھے. شی واز ریڈیکل in her political ideas and she had taken these ideas from the writers like Ibsen and Bernard Shaw. What were Chip's views about modern women. یہ پہلے بھی آپ کو ڈسکرائب کیا تھا کہ he considered them monstrous creatures and the modern women repel him. How did Chips and Catherine start liking each other. تو یہ آپ نے آج پڑھا کہ as Catherine Bridges went to nurse him at Westdale Head, they chatted there and they fell in love with each other in a week and then they married. How did Chips and Catherine start liking each other. یہ ان کا ہو گیا ان کے میٹنگ کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہونا اور پھر ان سے چپس کو نرس کرنا کیتھرین بریجز کا, جس طرح ان کی اسٹارٹ لائکنگ ہوئی اور وہ پھر ان کی شادی تک پہنچ گئی. وین اینڈ ویئر ڈیڈ دے میری. یہ لاسٹ لائن جو ہم نے پڑھی ہے آج کی کہ دے ور میریڈ ان لندن اے ویک بیفور دا بگننگ آف دا آٹم ٹرم.
اور یہ ایک جنرل کویشچن اس کا لاسٹ میں بنتا ہے کہ وچ از دا موسٹ انٹرسٹنگ اینڈ ایکسائٹنگ انسیڈنٹ آف دا ناول. تو یہ سارا جو چیپٹر ہے وہ ڈیل کرتا ہے ان کی میٹنگ کے ساتھ، مسٹر چپس اور کیتھرین کی. اور یہ ایک انٹرسٹنگ ایکسائٹنگ انسیڈنٹ ہے کہ کس طرح اچانک سے مسٹر چپس کی ایک اتنی ینگ انف گرل سے میٹنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ دونوں اتنی ایج ڈفرینس کے باوجود ایک دوسرے کو لائکنگ ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے اینڈ دین دے گیٹ میریڈ. تو ہم کہیں گے کہ دا میٹنگ آف مسٹر چپس اینڈ کیتھرین بریجز از دا موسٹ انٹرسٹنگ اینڈ ایکسائٹنگ انسیڈنٹ آف دا ناول. تو یہ اس طرح فورتھ چیپٹر جو ہے مسٹر چپس کی میٹنگ وتھ کیتھرین بریجز، ویری امپورٹنٹ چیپٹر فار ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو، یہ یہاں ختم ہوتا ہے. تو اللہ حافظ ٹل دا نیکسٹ لیکچر.